बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और सवेरा आजकल जो हो रहा है कराची में इंतहाई क्या कहना चाहिए औसम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है लेकिन बारिश नहीं हो रही। थैंक गॉड, पता नहीं इसमें थैंक गॉड कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है, एक दिन बारिश हो जाए, जो पिछले दिनों हाल हुआ था इलेक्शन से आई थिंक 1-2 दिन पहले हुआ था, तो कराची की सड़कों ने वो मंजर पेश किया था कि क्या कहने। लेकिन मौसम अच्छा है और इसके साथ साथ बहुत कुछ है हमारे शो में जो हम लेकर आएंगे। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। अब मैं कहने वाला था कि मौसम इतना अच्छा है कि सदफ नाम बताना अपना भूल गई हैं, लेकिन फाइनली सदफ अब्दुल जब्बार के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार, बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि न सिर्फ मौसम अच्छा है बल्कि अब सियासत में भी कुछ जो गैर यकीनी है उसके बादल छटना शुरू हो गए हैं। कल मैंने कहा था, आपको मानना पड़ेगा मुझे, कल मैंने कहा था जो फॉर्मूला होगा और रात में वही हुआ। सदर, जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, ठीक है, और रात में बैठक भी लग गई, बड़ी बैठक भी लग गई है, जिसके बाद अब कुछ फाइनल हो रहा है कि जी कुछ शेप अप हो रही है चीजें। बिट सरप्राइज बिकॉज इलेक्शन से एक दिन पहले आपने अखबारात देखे होंगे और आप सबने भी देखे होंगे, तो उसमें तो लिखा था वजीर आजम नवाज शरीफ, बहुत बड़ा लिखा, तो वो तो दिलों के है ना वो हुआ क्या, और पाकिस्तान को नवाज दो, ये हैशटैग थे। हाँ, तो उन्होंने पाकिस्तान को शहबाज नवाज दिया, ये उनको नारा था, तो उनका नारा था। लेकिन ये हुआ क्या और नवाज शरीफ पीछे क्यों हट गए, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सारी कैंपेन ही मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन को लेकर यही थी कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, तो मईशत पटरी पर आ जाएगी। और इवन दो आपको ये भी याद होगा कि जब 16 माह की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के सवाल पूछे जाते थे तो मरियम नवाज ये कहती नजर आती थी कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत जब होगी जब नवाज शरीफ आकर हुकूमत में शामिल होंगे। सो पूरी कैंपेन नवाज शरीफ की वजह से की गई कि वो हमारे 4th टाइम प्रीमियरशिप के कैंडिडेट हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि नवाज शरीफ अब वजीर आजम की दौड़ से बाहर है, और ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ बार बार ये कहते रहे कि जी मैं दरख्वास्त करूंगा नवाज शरीफ साहब से, मेरे बड़े भाई से, कि वो वजीर आजम हमारे हों, वो ही हमारे वजीर आजम है। लेकिन मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करके बता दिया कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे। जैसे कि आपने कहा कि जी सियासी मैदान में फाइनली अहम पेशरफ्त हो गई है, हुकूमत साजी का ऊंट बैठा है, मफाहमत की करवट। और गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी रहनुमा जो है उनकी अहम बैठक लगी। इसमें आसिफ जरदारी थे, कौन कौन नहीं था इसमें, एवरीवन वाज देयर। आसिफ जरदारी थे इसमें, शहबाज शरीफ थे इसमें, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे इसमें, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी थे इसमें, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी थे, अब्दुल अलीम खान भी थे। इन समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और पेशरफ्त ये हुई है। और एक चीज जो खबर और आई है वो ये है कि मरियम नवाज को अब बाकायदा तौर पे बता दिया गया है कि वो पंजाब की CM होंगी, यानी कि पहली वजीर आला होंगी, खातून वजीर आला पंजाब की। तो उनके सर पर यह हुमा बैठा है। नाम तो आपने बता दिए, मुल्क की तमाम सियासी जमातें, यानी कि ये तय है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। वजारत उज़्मा के लिए अब नून लीग ने अपनी हिमायत का जो ऐलान किया, उसमें साथ में ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और वो इस बात का इंदिया दे रही है, हम इस बात की हमें यकीन दहानी करा रही है कि जो आपका वजीर आजम का कैंडिडेट होगा उसकी हिमायत भरपूर हासिल होगी। काबीना में अलबत्ता हम नहीं बैठेंगे। वो क्यों नहीं बैठेंगे, किसने बताया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उसमें मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए, पाकिस्तान को कामयाब कराए। इलेक्शनरी मुखालफतें थी, आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो हमने ये सूरत हाल देखी कि जब, और इसमें आसिफ जरदारी ने यही कहा जी कि सबसे पहले जी पाकिस्तान खप्पे, तो सब जो है वो मुफाहमत बैठ गए हैं। और हम इसको समराइज कर सकते हैं
کہ سب کچھ تھوڑا مل گیا ہے. اب ایسے میں بلاول جو ہیں انہوں نے بھی کچھ گفتگو فرمائی اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ووٹ نون لیگ کو دینے کا ہم اعلان کرتے ہیں. تاہم انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی حکومتی بینچوں پر تو بیٹھے گی لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوگی, یعنی کابینہ میں کوئی وزارت نہیں لیں گے. جی, اور اس کا انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا. بلاول بھٹو سی سی کے بعد یہ بات کر رہے تھے. کیا انہوں نے بات کی, آپ کو سنواتے ہیں. Not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. The PTI has announced they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. We're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. People's Party presidency کے لیے, chairman senate کے لیے, speakership کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا صدر زرداری ملک کا صدر بنے. اچھا فیصل, آپ نے ایک بات غور کی کہ یہ جو کل ہم فریم دیکھ رہے تھے جس میں آلموسٹ تمام جماعتیں تھیں, اس میں مولانا صاحب مسنگ تھے. اب میں یہ کہنے والا تھا کہ سب کچھ اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا میٹھا ہپ لگ رہا تھا. مولانا صاحب تو جب بھی اس طرح کی حکومت بنتی ہے تو ہمیشہ اس حکومت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی وزارت ان کے پاس لازمی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے, میرا دماغ لیکن یہ کہہ رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی شہباز شریف نے, لیکن پھر مولانا صاحب نے جو ہے کہا کہ جی ہمیں آپ سے کچھ شکوے ہیں, ہمیں آپ سے کچھ شکایات ہیں. انہوں نے شکوہ کر دیا. انہوں نے شکوہ کیا کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور ہمیں ووٹ جو تھے وہ پڑے, لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے پتہ نہیں. جماعت کی اکثر انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو جماعت ہے JUI اس کی اکثریتی رائے یہ ہے کہ بھئی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی سراکوں پہ وہ مجلس عاملہ کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو میں سمجھ رہی تھی اتنے سالوں میں مولانا صاحب نے اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں. اب بیسیکلی کشمیر کمیٹی سے لے کے اور دیگر اہم چیزوں تک جو ہے مولانا فضل الرحمان, پھر یہ کہ جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بڑی اسٹانچ اس کے اپوزیشن بھی تھے, لیکن اب سچویشن یہ بنی ہے کہ اس وقت اگین بات یہ ہے کہ مفاہمت تک بات آ ہی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے جی اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے باسکٹ میں نون لیگ کے, اور بڑی زبردست سی پریس کانفرنس ہوئی. اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قیوم صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ, آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو بلاخر وہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ اب اس کے بادل چھٹ رہے ہیں اور مخلوط حکومت کے لیے جو سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے وزارت عظمیٰ جو وہ نون لیگ کے حصے میں آئے گی. تو مزید کیا کیا فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں, ذرا بتائیے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلور لائننگ ہے کہ ساری جماعتیں بات اس کی کر رہی ہیں کہ پاکستان ہمیں عزیز ہے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو کولیشن میں آ رہے ہیں, لیکن میں صبح تحریک انصاف کے لیڈر علی محمد کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارٹ تو کسی کولیشن کا نہیں بننا چاہتے, لیکن ہم ایشوز کے اوپر دوسری پارٹیوں کے ساتھ ضرور ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی مثبت بات ہے, بیکاز پہلے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ایٹیٹیوڈ لاسٹ ٹائم تو یہی تھا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے, اس کا بائیکاٹ کیا. تو میرے خیال میں اٹس اے چینج فار دی بیٹر. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کی کشتی جو کہ بھنور میں تھی وہ ابھی آہستہ آہستہ ساحل کی طرف رواں دواں ہو گئی ہے. الیکشن 8 فیبروری کو ہو گئے ہیں. صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جو اعتراض نہیں تھا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ جس کا ہمیں ڈر تھا, کوئی موسم کی وجہ سے بہت زیادہ جو خرابی کا یہ تھا کہ کہیں پولنگ نہیں ہو سکے گی, تو خدا کا کرم ہے. لیکن آئیڈیل یہ ہوتا کہ ایک اوور آل میجارٹی ملتی, یا اگر 2/3 نہیں بھی تو ابھی چونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اس لیے کولیشن گورنمنٹ بننی ہے اور جن کے پاس نمبرز ہیں وہ سپلٹ مینڈیٹ کا سوال ضرور پوچھوں گی. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, میاں صاحب
2017 سے جو سلسلہ ٹوٹا، جس طرح پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، یہ آپ کا نعرہ، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، پھر میاں صاحب جس طرح باہر گئے، جس طرح مریم نواز نے ان کے لیے کیمپین کی، وہ واپس آئے، کیسز ختم ہوئے، 21 اکتوبر کا ان کا جلسہ، پھر الیکشن سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف۔ وزیر اعظم کیوں نہیں بننا چاہتے نواز شریف، جبکہ آپ لوگوں کو پھر حکومت میں ایک بڑا چنک مل رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بتایا مریم نواز نے کہ 16 ماہ کی حکومت ہماری نہیں تھی، ہماری حکومت وہ ہوگی جب نواز شریف حکومت کریں گے، تو کیوں نہیں لیڈ کر رہا ہے نواز شریف؟ دیکھیں، مریم کا پوائنٹ یہی تھا کہ کسی بھی جماعت کی اگر ایکسکلوسیو ان کا اپنا کنٹرول ہو تو وہ اپنے مینیفیسٹو کو آگے چلاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جب تحریک انصاف کی بھی حکومت تھی تو ان کے پاس بھی فل مینڈیٹ نہیں تھا، چونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی، ان کی مائنارٹی تھی، وہ پارٹی پوری نہیں تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آنیسٹلی اگر میں پرسنل میری اوپینین تو یہ ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی ایک لیڈر ایکسپیرینسڈ ہے جس کے اندر ایک اسٹریٹجک سینس ہے، ایک ویژن ہے، جو ملکی سطح پہ بھی اور ریجنل اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کنٹری کو آگے لے کے جا سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہی ہے۔ ہاؤ ایور ابھی یہ پارٹی نے فیصلہ کیا، الدو شہباز شریف صاحب نے بھی پروپوز یہی کیا کہ نواز شریف صاحب خود آگے آئیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ پیچھے رہوں گا، اور چونکہ کولیشن کا ایک ایکسپیرینس شہباز شریف صاحب کا ہے تو وہ اس کو آگے کر کے چلائیں۔ لیکن میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر خود اس چیز کو آگے لے کے جاتے تو ان کے پاس ایک ویژن ہے، اکانومی کا ویژن ہے، ان کے اندر ایک اسٹریٹجک سینس ہے اوور آل چیزوں کو لے کے چلنے کا، تو یہ ایک آئی ایم شیور۔ بٹ دین ایٹ دی سیم ٹائم شہباز شریف صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا، انہوں نے کولیشن کے ساتھ مل کے بہت کام کیا۔ قیوم صاحب، یہ پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، پارٹی کے آپ جیسے لوگ، کیا ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ شہباز شریف، ان کا ایکسپیرینس ہے کولیشن گورنمنٹ کو لے کے چلنے کا، تو وہ لیڈ کریں، یا آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں؟ نہیں، دیکھیں، پارٹی کے اندر تو کنسنسس یہی تھا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں اور وہی لیڈ کرے، لیکن آبویسلی نواز شریف صاحب ہمسیلف، ان کا جو ایک اپنی سوچ ہے، دیکھیں وہ باہر سے بھی آئے تو یہ ایک امپریشن تھا کہ وہ وزارت چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے، وہ تو غلط ثابت ہو گیا، بیکاز انہوں نے کہا نو، اگر یہ اس طرح کولیشن بنائیں اور ان کو آگے لے کے چلے تو جب نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ میں ابھی بیک پہ رہوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی طبیعت کا بھی وہ جو میڈیکل ایشوز کا بھی ہے، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہی ہیز سیڈ کہ انف از انف، اینڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک آگے چلے، اور اس کے اندر اگر کولیشن بن رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آنیسٹلی تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماضی میں اگر وہ تنہائی میں رہے اور انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا جو ان کی طرح الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ دیکھیں، آپ زرداری صاحب کو ناپسند کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ناپسند کر سکتے ہیں، باقی فضل الرحمان صاحب کو، بٹ ریممبر کہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے اپنے اپنے صوبوں کے اندر بھی اور اوور آل بھی، اور ان کو بھی انہی لوگوں نے الیکٹ کیا جنہوں نے آپ لوگوں کو الیکٹ کیا ہے، تو یو کانٹ رائٹ دیم آف، یو ہیو ٹو ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ، سٹنگ ٹوگیدر اور کام کرنے کے لیے۔ تو آئی تھنک کہ خدا کے کرم سے یہ جو ابھی سچویشن آگے چل رہی ہے، اٹ ول گو فار دی بیٹر۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل کوئی بدلے کی سیاست نہیں ہوگی، لوگوں کو لے کے چلیں گے۔ قیوم صاحب، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈویژن کا متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ فائنلی کچھ اب معاملات کلیئر ہونے لگے ہیں، کون کیا پوزیشن لینے والا ہے، کس کے پاس کون سی سیٹ آنے والی ہے، بٹ سچویشن یہ ہے کہ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ اور بلکہ اب اگلا سوال جب بن ہی رہا ہے تو اگلا گیسٹ بھی ہم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں۔ ویورز اسلام آباد خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ آپ کو، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی زبردست جو ہے کل سیاسی ہم نے گہما گہمی دیکھی ہے اور مفاہمت جو ہے فائنلی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم حکومت آئی تھی اور اس کے سامنے جو معاشی چیلنجز تھے وہ زیادہ کڑے چیلنجز تھے، یا اب کی جو یہ حکومت آنے جا رہی ہے اور اب جو اس کے سامنے معاشی چیلنجز ہیں وہ زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیے جی، ایک تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. جہاں تک معاشی چیلنجز کا معاملہ ہے، اکانومسٹ کوئی اس کے اوپر زیادہ اچھے انداز سے جو ہے روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن خاور میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. مین وائل آئی وانٹ ٹو اناؤنس کہ اس وقت علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. تو خاور آپ کنٹینیو کیجیے گا، پھر ہم علی محمد خان کی طرف آتے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بینگ اے لے مین اگر میں دیکھتا ہوں تو میری سمجھ میں جو پی ڈی ایم 1 حکومت بنی تھی وہ چیلنجز کم تھے. یہ جو پی ڈی ایم 2 حکومت بنی ہے جسے پی ڈی ایم پرو میکس حکومت کہا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دوبارہ سے مفاہمت ہو گئی ہے، تمام وہی جماعتیں آپس میں مل بیٹھی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیلنجز اب کافی زیادہ ہیں. آپ کی جو قرضے کی ڈیٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ایف کے پاس آپ نے جانا ہی جانا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کو آپ نے پورا کرنا ہے. اب اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو مختلف اسیسمنٹ کے اندر مل رہے ہیں کہ یہ مزید مہنگائی ہوگی، اور وہ جو سبسڈی یا غریبوں کے لیے ریلیف کا معاملہ تھا جو ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اب ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب خود تو نہیں حکومت میں آئے، لیکن وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا نہیں، لیکن جو آئندہ 6 مہینے سال ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ کافی سخت جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے. خاور ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے اسٹریٹجی پوچھ سکتے ہیں ہم، اور آپ بھی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھیے گا. علی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام جی، صبح بخیر. صبح بخیر. علی صاحب کیا پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو نمبرز ہے پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا وہ 93 ہے، آپ لوگ اس سے بھی زیادہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کو ملنا پڑے گا اگر تو آپ لوگ حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں. سو کیا ان پوائنٹس پر کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اللہ کے کرم سے اللہ کی مدد شامل حال نہیں، حالانکہ ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور اس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے جتنے بھی ہم خیال ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر کوئی چھوٹی جماعت عمران خان صاحب کے تحریک صاحب کے ویژن کے ساتھ دینا چاہتی ہے تو فبیہا، لیکن اللہ کے کرم سے اگر ہمارا یہ پارٹی والا ایشو بہتر طریقے سے حل ہوتا ہے، اور دوسرا جو فارم 45 والا جو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہوا ہے اس میں اگر کچھ بھی ریلیف ملتا ہے تو ایک میجیکل نمبر ہے، آئی تھنک 136 کا میجیکل نمبر ہے جس کے ساتھ پھر آپ کی ریزرو سیٹس آ جاتی ہیں، تو اس سے تو ہم بہت ہی تھوڑا پیچھے ہیں. تو ہم تو خود اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے آپ کو ہم خیالوں کو اور چاروں صوبائی اکائیوں سے ہمیں لوگوں کے ساتھ لینا چاہیے، لیکن 2 بڑی جماعتوں کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کے ساتھ حکومت بنانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اس سیاست سے پیچھے چلے جائیں جو عمران خان صاحب نے پچھلے 27 سال میں کی ہے. باقی ملک کو آگے چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے جو ہے ہم چاہیں گے کہ 54 نمبر ہے پیپلز پارٹی کا، 54 نمبر ہے پیپلز پارٹی کا، 17 سیٹس ہیں ایم کیو ایم کے پاس. آپ کس کی طرف جائیں گے پھر؟ ان 2 میں سے کون سے آپشن کو آپٹ کریں گے؟ دیکھیں 2 نکات پلیز سمجھ لیجئے. پاکستان کے مفاد میں ہم نے ماضی میں ان سب سے گفتگو کی ہے. بیٹھ کے بات کرنا، گفتگو کرنا ایک اور چیز ہے، اور الائنس میں جا کے حکومت میں ساتھ بیٹھنا یہ ایک اور چیز ہے. ساتھ نہیں بیٹھ سکتے پیپلز پارٹی کے، فی الحال مجھے نہیں لگتا خان صاحب اس چیز کے جو ہے وہ راضی ہوں گے، اور نہ ہماری تحریک انصاف کا جو آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت دیتی ہے. لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے سیاسی مسائل، جمہوری ایشوز پہ بات کرنا، ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان ایشوز پہ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا جو ہے وہ میرے خیال میں وہ اس سوچ کے منافی ہوگا جو عمران خان صاحب جس سوچ کے عکاسی کرتے ہیں. تو پھر ایم کیو ایم رہ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نمبر تو نہیں بن رہا. 137 کا نمبر کیسے پورا کریں گے؟ انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو فارم 45 کے ایشوز ہیں وہ اگر حل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کا ایشو اگر سیٹل ہوتا ہے تو ہمیں اپنی ریزرو سیٹ ملیں گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے آزاد بھی ہمارے ساتھ مل جائیں جو کہ کسی جماعت کے رکن نہیں ہے اور آزاد پاس ہوئے ہیں. بہرحال امید ابھی ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی آپ نے مجھے فون پہ لیا، تو اس وقت بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی تحریک انصاف ہے، سب سے بڑا ووٹ بھی تحریک انصاف نے لیا ہے، اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی تحریک انصاف نے نکالی ہیں، چاہے وہ مرکز ہو،
پشتونخوا ہو یا وہ پنجاب ہو، کراچی میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمارا مینڈیٹ جو ہے، جو ہمارا مینڈیٹ تھا وہ ایم کیو ایم کو ملا ہے. ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی لڑائی ہماری نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں لیکن عوام کے ووٹ سے آئیں. جس طرح حافظ نعیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا باب انہوں نے رقم کیا ہے، جو انہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ان کو تحفے میں دی گئی، انہوں نے خیرات نہیں لینی. مجھے وہ ووٹ چاہیے جو مجھے قوم نے ڈالا ہے. تو علی صاحب وہ رزلٹ تو آتے آتے آئیں گے. جو حلقے آپ نے چیلنج کیے تھے اسپیشلی جو شریف خاندان کے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی وہ درخواستیں. اب وہ دوبارہ سے اگر آپ چیلنج کریں گے تو اس میں تو وقت لگے گا. 21 دن کا ٹائم ہے. صدر صاحب بلا لیں گے اجلاس، اس سے پہلے آپ نے طے کر لینا ہے. ابھی تو آپ کی پارٹی کو ریزرو سیٹ کیسے ملیں گی یہ مرحلہ بھی طے ہونا ہے. انشاءاللہ وہ ریزرو سیٹس کا ایشو جو حل ہو جائے گا. 1-2-3 جماعتوں سے جو ہے ہماری گفتگو وہ جو ہے وہ چل رہی ہے. پورے میں رکھو سن رہے تو 2 جماعتوں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا. لیکن دیکھیے آپ حکومت میں بھی جاتے ہیں لیکن اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جاتے ہیں. جو جماعتیں جب حکومتوں میں اپنی آئیڈیالوجی کی قربانی دے کے گئی ہیں، حکومت آتی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. نظریہ آپ کا اور آپ کا اصول موقف ایک بار چلا جائے تو کبھی نہیں آتا. یہ دیکھیے بڑی بیوی کہتی تھی کہ لوٹوں کو ساتھ نہیں لینا چاہیے، لوٹا یہ ہے، لوٹے کی جگہ جو نے بتائی وہاں ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑے لوٹے کے ساتھ خود کھڑی ہو کے پکچر بنا دی. اب آپ مجھے بتائیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو میاں صاحب یا بڑی بیوی کہتی تھی، اس عمل کے بعد کیا اب وہ بیانیے پہ بات کر سکتی ہیں؟ وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہ سیاست الگ ہوتی ہے، وہ انتخابی جو کیمپین ہوتی ہے وہ سیاست الگ ہوتی ہے اور عملی سیاست یہ ہوتی ہے جس میں کل آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ساری جماعتیں ساتھ بیٹھی تھیں اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ایک طرح سے آ گئی. اگر ان کے نمبر سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر ایسی بات کوئی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں عام الفاظ میں منافقت، کہ آپ عوام کو ایک اور لڑا دیں اور آپ آپس میں کوئی اور گیم کھیلیں. یہی تو سیاست ہے جس کے عمران خان خلاف ہے. ہم نے عوام میں وہی بات کی ہے جس کو ہم نے عمل میں لے کے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر آج ہم میاں صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں تو کیا پھر ہم کبھی کرپشن کے خلاف بات کر سکیں گے؟ گمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. علی محمد صاحب. اچھا علی محمد صاحب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ون شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. جو موجودہ نمبر گیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے شاید 16 فروری کو جو ہے پروٹیسٹ جو اس کا اناؤنس کر دیا ہے. باقی بھی کچھ جماعتیں ہیں جی ڈی اے اور میں دیکھ رہا تھا کوئٹہ سے بھی کچھ جماعتیں وہ اناؤنس کر رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا متبادل لائے عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ایک قانونی بیٹل تو آپ لڑ رہے ہیں، ہائی کورٹ سے اب مسترد ہو گئی ہیں آپ کی درخواستیں. اب الیکشن ٹریبیونل وہاں پہ ایک لمبا ٹائم چلتا ہے. ٹائم جس طرح صدف نے ایکسپلین کر دیا کہ تھوڑا ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ کیا آپ ایک بار پھر سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے عدالتوں سے یا الیکشن ٹریبیونل سے اگر معاملہ ڈیلے میں جاتا ہے تو یہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مزید اس طرح کی چیزوں کا متحمل نہیں ہے. ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اب گرمے اور احتجاج ان چیزوں کی جگہ پارلیمنٹ میں رول ادا کرنا چاہیے سب کو. لیکن اگر آپ ہمیں مجبور کریں کہ ہم نہیں دیں گے، اس میں موبائل بات نہیں تو جی علی صاحب آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. ہم آپ کو ری کنیکٹ کرتے ہیں بیکاز ہم نے آپ سے کے پی کا سوال بھی پوچھنا ہے. ایک آدھ سوال اور خاور ہمارے ساتھ ہے اس وقت. دوبارہ ری کنیکٹ کرتے ہیں. مین وائل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو باخبر سویرا میں کہیں گے خوش آمدید. اور جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں، ایک بار پھر انتخابات کی بات ہو جاتی ہے. تو اب قومی اسمبلی کے مزید 21 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا چکے ہیں. N229 کراچی سے پی پی کے جام عبدالکریم کا کامیاب قرار پائے ہیں. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے. زاہد، مزید 21 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں. کراچی کے قومی اسمبلی کے 21 حلقوں کے جو ہے وہ اکٹھے نوٹیفیکیشن سامنے آ گئے ہیں. امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیے گئے ہیں. تمام 21 کے 21 امیدواروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ
قومی موومنٹ کے امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں اور NA 229 ملیر 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جام عبد الکریم، NA 203 230 ملیر 2 سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سید رفیع اللہ اور NA 231 ملیر 3 ہے، یہ عبد الحکیم بلوچ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح NA 232 232 کورنگی کراچی سے جو ہے وہ آسیہ اسحاق صدیقی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. NA 233 سے متحدہ قومی موومنٹ کے محمد جاوید حنیف خان اور NA 234 سے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں. محمد معین عامر پیرزادہ ان کا نام ہے. 233 کا حلقہ ہے کراچی ایسٹ کا اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو محمد اقبال خان یہاں سے کامیاب کرا پائے. تو کل مزید 21 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. بہت شکریہ زاہد. تو یہ کراچی کے حلقے تھے اور اب نوٹیفیکیشن جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب ساری صورتحال پر واپس آتے ہیں. خاور اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. علی محمد خان صاحب، آپ کی آواز اس وقت کٹ رہی تھی. آپ کا خاور نے آپ سے پوچھا تھا آپ کا پلان بی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ سو یو کنٹینیو. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج اور دھرنے کی سیاست کے بجائے پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیں گے. سو پلیز کنٹینیو. کہ ہم تو چاہتے ہیں اور ہمارا آئینی رول اب یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے اور صوبے میں جدھر ہماری اب حکومت بن رہی ہے تو اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی بنائیں گے. یہ نے تو مریم بی بی کو نامزد کیا ہے، رائٹ ہمارا بنتا ہے سب سے بڑی جماعت کے طور پہ. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں اور ہم کریں گے بھی رول پارلیمنٹ میں. مین رول اب یہی ہے. قوم دھرنے اور احتجاج مزید اس کے مکمل نہیں، لیکن اگر آپ ایک جماعت سے اس کا مینڈیٹ چوری کریں گے، دن دہاڑے چوری کریں گے. آپ کے چینلز نے اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا اور 50 ہزار کی لیڈ پہ سیٹیں ہیں. جس طرح آپ شہید تعین صاحب کا اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں، سلمان صاحب کا آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو میں نے 2 کیس اسٹڈیز بتائی ہیں کہ ہر طرح سے وہ نکلے تھے. ایک سپریم کورٹ کا سینئر لائر، ایک ذہین اور قابل اور ایک شریف آدمی، اس کو آپ نے RO آفس سے نکال دیا. آپ نے کنسیڈریشن پروسیس میں ہی نہیں بٹھایا. اور جبکہ آئینی آپ کو حق ہے، وہ RO کا تو چارج شیٹ ہونا چاہیے. وہ RO تو نوکری سے جانا چاہیے جس نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو آفس میں نہیں بیٹھنے دیا. آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کو رائٹ ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنی کنسلٹیشن میں RO آفس میں بیٹھے گا تاکہ اس کی نظروں کے سامنے 45 سے ڈاکومنٹ سے ڈیٹا ہے کہ 47 میں ڈفرینٹ 47 ہوتا ہے، اس میں وہ ہے. جی ٹھیک ہے. علی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بہت ساری نشستیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں. خاور ساتھ ہیں آپ ہمارے، تو ڈو یو تھنک کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ظاہر ہے عوام جب مینڈیٹ دیتی ہے تو پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کریں، حکومت بنائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم 2 جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان سے اتحاد نہیں کریں گے. رہ گئی MQM. سو MQM کی تو آپ کو پتا ہے، جا کے کل وہ بیٹھے وہاں پہ چودھری شجاعت کے گھر پہ، ان کی انکلینیشن واضح ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت بنانے میں تحریک انصاف انٹرسٹڈ ہے؟ جی بظاہر ان کا جو دعویٰ ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو نمبر گیم ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق تو ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. ظاہر ہے جو ان کے علاوہ جو باقی 3 بڑی جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی خاص طور پر MQM اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. نون لیگ تو ہے ہی اس کے ظاہر ہے مخالف ہے. سو لگ مجھے یہی رہا ہے کہ وہ اپنے جو باقی سارے آپشنز ہیں، آئینی قانونی لڑائی بھی لڑیں گے، ہو سکتا ہے پروٹیسٹ بھی کریں، لیکن ان کے لیے جو اس وقت میرے خیال میں جو ون ون سچویشن ہے تحریک انصاف کے لیے وہ بہترین ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک صوبے کے اندر آپ کو کلی طور پر 2/3 میجورٹی مل گئی، وہاں پہ بڑے تحمل کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ کے پاس آپ کو ایک مورچہ مل گیا جس کے اندر آپ اپنے آپ کو محفوظ جو ہے پائیں گے اور وہاں پہ جو بھی آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ملے گی. نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کا سامنا ہوگا ایک مائنارٹی گورنمنٹ. اب مائنارٹی گورنمنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس میجورٹی نہیں ہے
لیکن وہ یہ جو جس طرح الائنس ہے مطلب پیپلز پارٹی اگر تو حکومت میں چلی جاتی تو یہ ایک میجورٹی حکومت بن سکتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فار دا جو ہے اسٹیبلٹی آف دا ہاؤس، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے کہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ یعنی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر ایک منفرد واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اکثریت نہیں ہے وہ حکومت میں بیٹھے گی اور سارے معاملات آگے چلائیں گی۔ لیکن اس کا جو سب سے دیکھیں جو اثر پڑے گا نا آنے والے دنوں کے اندر کہ تمام تر فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون کو کرے گی جب تک اس وقت تک نہیں کر پائے گی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کوئی گرین سگنل نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے کیونکہ علی محمد صاحب آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے علی محمد صاحب، تو اس کا مطلب پھر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ آپ لوگ پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اس بار آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں بن رہے، اور آپ ایک تگڑی اپوزیشن بن کے بیٹھنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ انشاءاللہ ہمارا رائٹ ہے کہ صدر مملکت ہمیں دعوت دیں حکومت بنانے کی، ہم حکومت بنا پاتے نہیں بنا پاتے وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی پارلیمنٹری گروپ جو جیت کے آیا ہے پہلے نمبر پہ تحریک انصاف ہے، پھر میاں صاحب کی جماعت ہے، پھر پیپلز پارٹی آ گئی، تو اب ہم اپنے میجیکل نمبر کے قریب پہنچتے ہیں 136 134 کے یا نہیں پہنچتے وہ ہماری صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آئینی طور پہ رائٹ ہمارا ہے۔ تو ہم حکومت اب بھی ہم یہ نہیں پریزیوم کر سکتے کہ تحریک انصاف نے یہ سمجھ دیا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہے، پارلیمنٹ میں ہوگی، اٹ از باؤنڈ ٹو اسٹے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر ہم وہ استعفیٰ دے کے باہر نہ جاتے تو شاید سچویشن ڈفرنٹ ہوتی، لیکن ان حالات میں وہ فیصلہ ہو گیا۔ آپ سیاست میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، بعد میں جا کے سمجھدار بننا آسان ہوتا ہے، اس وقت آپ ہیٹ آف دا مومنٹ میں حالات کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ریئلائزیشن اڈیالہ میں بھی ہے یا آپ لوگوں کی حد تک یہ ریئلائزیشن ہے؟ دیکھیے خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات ہمیں کی تھی جب عدم اعتماد آئی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جب فارم نکل آئی تو یہ ایک سوچ پارٹی میں ڈیولپ ہوئی کہ ہم دو رائے تھی کہ کیا ہم استعفیٰ دے کے باہر جائیں یا اپوزیشن میں بیٹھیں، تو پھر وہ دوسری رائے پریویل کر گئی، ورنہ خان صاحب پہلے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا ایک کردار بھی ادا کریں، اور سیاست میں اپوزیشن ہوتی ہے، خان صاحب نے پہلے بھی ادا کی ہے، تو پارلیمنٹ میں ہم ہوں گے، لیکن ہمارا احتجاج کا رائٹ ہے، ہمارا احتجاج کا رائٹ ہے، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آئین بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ پیسفل احتجاج آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ ابھی آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنا احتجاج ایک طرح سے مؤخر کیا کیونکہ یہ اطلاعات تھی کہ کوئی دوسرا 9 مئی کا کوئی فالس فلیگ ٹائپ چیز کرنے کو جا رہا ہے، تو ہم نے وہ نہیں ہونے دیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے امن سے کوئی کھلواڑ نہ ہو، اور تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ ایک پیسفل پولیٹیکل موومنٹ پہ بلیو کیا ہے، اور یہی عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ پڑھایا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ سمجھایا ہے۔ عمران خان صاحب کی موومنٹ پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل ہے۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے گرناپور صاحب کی جو نامینیشن ہے اس کے اوپر ایک جو ہے بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بہتر امیدوار نہیں ہے پرائم منسٹر کے چیف منسٹر کے لیے، لیکن کوئی مطلب یہ سافٹ اسپوکن یا تھوڑا سا ایسا شخص جس کا جو ایک اتنا اگریسو پوسٹر رہا ہو اس کو بھی بنایا جا سکتا تھا، تو آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا؟ گنڈاپور صاحب جو ہیں سیاسی طور پر بہت میچور آدمی ہیں، اگریسو اسپیچ وغیرہ ضرور کرتے ہوں گے، لیکن وہ کول مائنڈ رکھتے ہیں، اور ان کو میں نے کیا ہے پچھلے جب سے میں جیل سے نکلا ہوں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی سے جو ہے چھوڑنے کے بعد اچھا لفظ یوز کر لیتا ہوں کہ پارٹی چھوڑنے کے بعد پرویز خٹک کے انہوں نے جو ہے اس کو صدارت کی ہے، پہلے جنرل سیکرٹری تھے۔ بڑے ایسے مواقع آئے، آج میں پہلی بار یہ بات کروں، بڑے ایسے مواقع آئے کہ اگر وہ چاہتے تو قوم کو کھڑا کر کے بہت برے حالات بن سکتے تھے، انہوں نے نہیں ہونے دیا، انہوں نے اب برقرار رکھا خیبر پختونخوا میں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے ان کو ایک لیول سے آگے کنفرنٹیشن میں نہیں جانے دیا۔ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا علی امین خان کو اس پہ کہ انہوں نے صوبے کو کسی بھی ایک افراتفری سے بچانے میں بڑا کردار ادا کیا، مشکل حالات میں صدارت کی ہے۔ دوسرا ان کے کریڈٹ پہ کشمیر میں حکومت بنانا اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانا جو منسٹر فار کشمیر افیئرز تھے، میرے خیال میں
میں تو ان کو بڑا شریور اور بہت سمجھدار پولیٹیکل ورکر دیکھا ہے. ہاں اگریسو ان کا اسٹانس ہے, اگریسو آدمی ہے, تو ہمیں ایسے حالت میں ایک مضبوط آدمی کی ضرورت تو تھی نا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ. اچھا, وزیر اعظم کے لیے بھی کوئی امیدوار ابھی آپ نے چنا ہے, کوئی لسٹ بنی ہے, سنا ہے آپ کا بھی نام اس میں شامل ہے؟ لاسٹ کوشچن یار اس کا مجھے نہیں پتا گومن صاحب کہ میرا نام اس میں شامل ہے یا نہیں, لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ بات کر چکا ہوں. میں خود تحریک انصاف کا ادنا کارکن ہوں اور میرے اتنے سال ہو گئے ہیں اس جماعت میں, لیکن میں ابھی تک میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا. میں کارکن کے طور پہ ہوں, اب میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں. خان صاحب جو ذمہ داری دیں گے میں پوری کروں گا, لیکن جہاں تک پی ایم کا عہدہ ہے, پی ایم کی ذمہ داری ہے, یہ عہدہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اس شخص کو دے رکھا ہے اور وہی اس کو جچتا ہے, اور وہ عمران خان صاحب. چلیں, تھینک یو سو مچ. علی محمد خان صاحب, رہنما پی ٹی آئی, اور گھومن ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف موجود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو مزید ٹاپکس بھی شامل کریں گے شو میں, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور ابتدا جو شو کی 45 منٹ ہو چکے ہیں, اس وقت تک تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ سب کتنا اچھا چل رہا ہے اور ایک بار پھر سب جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن سب کچھ اتنا اچھا بھی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب جہاں پہ پیپلز پارٹی اور MQM کی بات آتی ہے تو پرانے شاید زخم ہرے ہو جاتے ہیں, پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں, اور پھر ایک بار پھر وہ جو دشنام درازی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو بہت شیر و شکر ہو رہے تھے, سب کو ویلکم کیا جا رہا تھا. جو 17 سیٹیں ملی ہیں نا MQM کو, اس کا دکھ ہے, اس کا دکھ نہیں میں کہوں گی, اس پہ حیرانگی بڑی ہے بلاول کو کہ یہ کیسے ہو گیا, اور اس پہ بہت سارے لوگ ویسے حیران بھی ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ بلاول بھٹو نے کل حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید یہ کہا کہ بھائی MQM پاکستان کے مینڈیٹ پر ہمیں حیرت ہے, سندھ سے اتنی زیادہ سیٹیں لینا بہت بڑی بات ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے MQM کے دہشت گردوں کو جیلوں سے آزاد کروا کے الیکشن امیدواروں پر حملے کروائے گئے, اور انہوں نے MQM کے مینڈیٹ پر مزید کن تحفظات کا اظہار کیا, پہلے سن لیتے ہیں. MQM کا 18 سیٹ ریلی اس الیکشن میں مجھے تو بتایا گیا کہ جو ان کے دہشت گرد ملیٹنٹ ایلیمنٹ تھے ان کو بھی آزاد کروایا گیا اس الیکشن میں. ہمارے کینڈیڈیٹس پہ حملے ہوئے, ان کے آفیسز پہ حملے ہوئے, ان کی گاڑیوں کو چلایا گیا, ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوا. آپ 18 سیٹس ان کو دیں, آپ 50 سیٹس ان کو دیں, آپ 1000 سیٹس ان کو دیں, ہم کراچی کے امن پہ, کراچی کی ترقی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں, آپ سیاست کرو, انتہا پسندی کا سیاست نہ کرو, نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرو, لسانی بنیادوں پہ, نفرت کی بنیاد پہ میرے شہر کو تقسیم ہم آپ کو نہیں کرنے دیں. اچھا, MQM کی سیٹیں لینے پہ صرف بلاول ہی حیران نہیں ہے. کل فیصل واڈا صاحب بھی گفتگو فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی اتنے ووٹ دے دیے کہ میں بس کہہ رہا تھا بس کر دو بس کراچی والوں. سو یہ کیا سین ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے رہنما ارشد ووہرا. ارشد ووہرا صاحب, بتائیے گا کہ اب سوال اٹھا رہے ہیں, بلاول حیران ہے, کہہ رہے ہیں 18 دے دو, 1000 دے دو, لیکن امن پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. سو ان کے اس ویسے انیشیل رد عمل پہ کیا کہیے گا؟ MQM کا ووٹ بینک کراچی حیدرآباد تھا, ہے, رہے گا. MQM کو جو سیٹیں اس کی 2013 میں تھیں, وہ سیٹیں 2018 میں جو چھین لی گئی تھیں, وہ آج اس کو قدرتی طور پر واپس مل گئی ہیں. اور یہ MQM کا اپنا ووٹ بینک ہے. MQM کو اب اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ دوبارہ واپس مل گیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا ارشد صاحب, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ MQM دہشت گردوں کو جیلوں سے آزاد کروا کے پیپلز پارٹی امیدواروں پر حملے کروائے گئے, تو کتنا یہ الزام درست ہے؟ الیکشن کمپین جب سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ سب کے سامنے ہے, الزام ہمارے پہ لگ رہا ہے کہ جو ہے دہشت گردوں کو چھڑوایا اور جو ہے ہمارے لوگوں پر حملے کروائے. 6 لوگ ڈیورنگ دس الیکشن کمپین, 6 لوگ ہمارے شہید ہوئے. مچھر کالونی میں دیکھ لیں, ناظم آباد میں دیکھ لیں, تو یہ جو 6 لوگ ہمارے شہید ہوئے, یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے فائرنگ کرنے سے ہی شہید ہوئے ہیں. اور یہ تمام میڈیا اس بات کا گواہ ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ MQM, ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور مزید 5 سال کے لیے آپ غلام بنا کے رکھیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ عوام جو ہے غلامی کی زنجیریں توڑ کر نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ دیا ہے. یہ عوام کو اگر آپ خدا نخواستہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں تو ایسا نہ کریں.
ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی عوام کی ضرورت اپنے لیے بھی پڑ جائے. آج جو ہے آپ نے جس طریقے سے جو ڈیل کر رہے ہیں, ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ دیکھیں چیزوں کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل ہو جائے. آج جو ہے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ صدر کے لیے اگر انہیں ووٹ چاہیے ہوں گے تو وہ MQM کے بھی ووٹوں کی انہیں ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو چیزوں کو پازیٹو وے میں لے کر اگر چلیں گے تو اس سے صوبے کا بھی فائدہ ہوگا, کراچی شہر کا بھی فائدہ ہوگا, سندھ کے دیہی شہری علاقوں کا فائدہ ہوگا, اور اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن وہ اپنے والد سے مختلف سیاست کر رہے ہیں, وہ تو آپ پہ الزام ٹھپے لگانے کا بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ دھاندلی کی گئی ہے, یہ الزامات ہیں. کہہ رہے ہیں میں اس معاملے کو بھی دیکھ رہا ہوں, تو یہ الزامات آپ پہ کافی لگ رہے ہیں دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی. کس طرح کی دھاندلی؟ اگر اختیار بیگ جیت جائیں تو دھاندلی نہیں. اگر جو ہے وہ اسد نیازی ہیں یا وہ اگر جیت جائیں تو کوئی دھاندلی نہیں. MQM کا امیدوار جیت جائے تو دھاندلی, یہ دھاندلی نہیں ہے. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے دھاندلی کہہ کر اس عوام کی انسلٹ نہ کی جائے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, جس طرح آپ کے لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے. ہم بھی تو یہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ الیکشن جو ہے, یہ جس طریقے سے بیوروکریسی نے یہ الیکشن کروائے ہیں, جس طریقے سے 15 سالوں میں آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ROs اور تمام جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اندرون سندھ جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن آپ نے جیتا, اسی طریقے سے یہ الیکشن بھی آپ نے اندرون سندھ جیتا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں اب کراچی, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, عوام کا مینڈیٹ, کراچی بلانگز ٹو MQM, حیدرآباد بلانگز ٹو MQM. اچھا اب بتائیں نیکسٹ موو کیا ہے اور حکومت سازی کے لیے کیا حکمت عملی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ MQM پاکستان کی حکمت عملی جو ہے, MQM پاکستان نے الیکشن سے بہت پہلے واضح کر دی تھی, اور تمام پارٹیوں کو, ملک کی تمام بڑی پارٹیوں کو جو ہے وہ واضح کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس کال کی تھی, ایک مسودہ دیا تھا. جو مسودہ یہ تھا کہ اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, آئین پاکستان میں 3 آئینی ترامیم ہم نے مانگی تھیں. وہ 3 آئینی ترامیم جو تھیں وہ آرٹیکل 140A کو, جو کہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں, اس کو پراپرلی ڈیفائن کرنا. یعنی کہ جو بات ہم کرتے ہیں جو صرف 2 لائن پر مبنی ہے کہ بلدیاتی حکومت جو ہے اس کے پاس پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز ہوں گے, ہم نے اس کو پورا ڈیفائن کیا ہے. ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس پوائنٹس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں جو ہے آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, یونین کونسل لیول پر جو ہے آپ با اختیار کرتے ہیں لوگوں کو. اور جو NFC ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس NFC ایوارڈ سے PFC ایوارڈ کا ڈسٹریبیوشن بھی اسی فارمولے کے تحت ہو, اور جو 30% یا واٹ ایور دا پرسنٹیجز جو ڈیوائڈ ہو کے ملتا ہے وہ UC لیول تک, UC کے چیئرمین تک آئے, تاکہ وہ اپنے علاقے کے مسائل, چاہے وہ سیویج کا مسئلہ ہو, چاہے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو, چاہے پانی کا مسئلہ ہو, وہ اپنے علاقے کے مسائل کو حل کر سکے. علاقے کے لوگوں کو چیف منسٹر اور منسٹر اور MNA MPA تک نہ جانا پڑے, وہ اپنا کام کریں. اور یہ جو چیئرمینز ہیں یہ اتنے با اختیار ہوں فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی کہ یہ اپنی عوام کو ڈیلیور کریں. اچھا, وفاق میں وہ ایشو آپ کا کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کس طرف بیٹھنا چاہتے ہیں. رہ گیا سندھ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی اگر آپ سے رابطے میں ہے تو بتائیے گا, ویسے انہیں ضرورت تو ہے نہیں. آپ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کر دیں. آپ نے جس نے بھی اس چیز کو, اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے میں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہم اپریشیٹ کریں گے اس کو, اور اس کے ہر اچھے اقدام پہ ہم اس سے 1-2 قدم آگے بڑھ کے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد وورا صاحب, آپ متحدہ قومی موومنٹ کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. تو خیر اب کچھ تصویر واضح ہونا شروع ہو گئی ہے. کل کی پریس کانفرنسز اور کل کی ملاقاتوں کے بعد پکچر ابھی باقی. ویسے ایک چیز میں نوٹیفائی ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ کل کی جتنی ملاقاتیں ہوئی اس کے فائنلی ایک مثبت ہم دیکھ رہے ہیں اثر, اور وہ یہ کہ میں ابھی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو آغاز ہوا ہے اور 1 گھنٹے کے کاروبار کے بعد 754 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. 1.23% کل جو مارکیٹ کلوز ہوئی تھی اس کے مقابلے میں ایک مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. تو فائنلی کچھ اچھا ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت میں. بالکل. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرے میں خوش آمدید. 10 بج چکے ہیں. امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے کیونکہ ملک میں صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. ایک بار پھر ہم انتخابات کی ہی بات کریں گے. اس سے پہلے والے گھنٹے میں ہم نے بات کی وفاق کی سطح پہ, لیکن اب ذرا ہم پروونشل بات کر لیں. سندھ میں تو بہت ہی زبردست پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی, کے پی کے میں بہت ہی زبردست سچویشن ہے پی ٹی آئی کی, لیکن بلوچستان میں لیکن اس سے پہلے کہ آپ بلوچستان کی طرف جائیں, اس سے پہلے کہ ہم مزید باتیں کریں, آپ نے کہا کہ امید آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. امید یہ 9 بجے سے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے انتظار میں. امید پہ تو دنیا قائم ہے. مطلب سڑکوں پہ سناٹا چھا جاتا ہے. سوچیں لوگ جہاں ہوتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا شو دیکھنا ہوتا ہے باخبر سویرا, کیونکہ اگر وہ باخبر سویرا نہیں دیکھیں گے تو باخبر کیسے ہوں گے وہ. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اگر کچھ لوگ چلے مس بھی کر جاتے ہیں, کام ہے, دفتر جانا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ 4 بجے ابھی ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, فیس بک پہ آپ باخبر سویرا دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب تو ہے ہی, اور ایکس ایپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تو ہم ہیں ہی, اور آپ کا جو فیڈ بیک آتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اس سے ہمیں بہت اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ لوگ کون سے ٹاپک زیادہ چاہتے ہیں ہم وہ ڈسکس کریں, کون سے ایشوز آپ چاہتے ہیں ہم ڈسکس کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے بڑا ہم موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. سو لوگ جڑے رہتے ہیں بھائی, اسی طرح جڑے رہیے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو چلیں اب میں ذرا اب آپ ذرا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے الیکشن. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جی انتخابات ہو گئے, حکومت سازی ہے, اس کا مرحلہ اب شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے پیپلز پارٹی نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ جیتنے والے ارکان قومی اسمبلی کے حلف اٹھانے, آزاد امیدواروں کا کسی پارٹی میں شمولیت اور پھر حکومت بنانے کا ہے. ایسے میں انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا وہ آئینی تقاضا بھی ہے, اور اس سے پہلے آزاد ارکان بھی کسی نہ کسی جماعت کا حصہ بن چکے ہوں گے. سیاسی جماعتوں کو خصوصی نشستیں بھی الاٹ کی جا چکی ہوں گی, اور حلف اٹھانے کے بعد ہی پھر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پھر وزیر اعظم اور پھر صدر مملکت کا چناؤ جو ہے وہ عمل میں آئے گا. تو اس سب پہ اب ہم بات بھی کر لیتے ہیں. حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ اب کب تک مکمل ہوگا, اور اس سے پہلے کون کون سے مراحل ہوں گے, اس سب پہ بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ظاہر جو ہمارے ساتھ کہنا چاہیے نا, جو کینڈیڈیٹس خاص طور پہ جو ٹریبیونل کو جو ٹائم دیا گیا ہے, آپ ڈسکرپنسیز جا کے حل کروا سکتے ہیں, وہ 10 دن کا ٹائم ہے. اس کے بعد 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آزاد اگر امیدوار ہیں تو آپ کسی پارٹی کا حصہ بن جائیں. تو بالکل اب ذرا حکومت سازی کے اس عمل پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں, شامل گفتگو کریں گے. ہم نے مدعو کیا ہے فافن کی چیئرپرسن مسرت قدیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ گڈ مارننگ, السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی, میم خیریت سے ہوں گی. تو پہلی چیز ہی آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ انتخابات کے جو نتائج ہے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کتنے دن میں جاری کرنا لازمی ہوتا ہے, اور الیکشن کمیشن کس تاریخ تک نوٹیفیکیشن کا پابند ہے؟ یہ میں آپ کو پورا ذرا اسٹیپ وائز بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے جو پروویژنل ریزلٹ آتا ہے اس کی کنسولیڈیشن میں 5-6 دن 4 دن لگ سکتے ہیں, اور 10 دن کے اندر الیکشن کے ہونے کے مطلب 8 تاریخ سے کے بعد 10 دن کے اندر جو ہے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو اپنی ایکسپینس اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, اور پھر 14 دن کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. اس کے بعد 3 دن ہوتے ہیں آزاد امیدواروں کو کسی بھی پارٹی جوائن کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ریزرو سیٹس کی باری آتی ہے. اس میں بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں جہاں ریزرو سیٹس کی ایلوکیشن ہوتی ہے. یہ پورا وہ ایک ٹائم فریم ہے. اچھا, اور تو اوور آل جو ہے 14 دن کے اندر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی نامینیشن ہوتی ہے, اور وہ 10 دن کے اندر اپنا ایکسپنس شیٹ جو ہے وہ جمع کراتے ہیں. اس کے بعد 14 دن کے اندر جو ہے مطلب الیکشن سے 14 دن کے اندر ود ان 14 days the nominations are announced. اچھا, تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیجئے گا کہ اگر تو یہ فیصلہ آزاد امیدوار نہیں کر پاتے کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بن رہا ہے ود ان دا ٹائم جو 3 days کا ٹائم ہے, تو پھر ان کا سٹیٹس کیا رہتا ہے؟ ریمین آزاد, they will remain آزاد امیدوار, مطلب وہ آزاد ہوں گے, انڈیپینڈنٹ ہی وہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے, مطلب اسمبلی میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے پھر بیٹھیں گے. اس میں کوئی قانونی قدغن ہے کیا؟ کیونکہ بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کسی اور پارٹی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں یا کسی کی حمایت میں ووٹ بھی دے سکتے ہیں, یا وہ اس سینس میں بھی آزاد ہیں
کہ اگر انہیں وزیر اعظم کا انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہو تو وہ کسی کو بھی دے دیں, 2 کینڈیڈیٹ میں سے کسی کو بھی آزاد جی ہوتے ہیں؟ بالکل, آزاد کا مطلب یہی ہے کہ یو آر ناٹ باؤنڈ بائی دا پالیسیز آف اینی پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ آپ جو ہیں آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنا حق استعمال کرتے ہیں, اور جس میں جو ہے کسی بھی پارٹی کو جو آپ سمجھتے ہیں مناسب آپ کو لگے تو آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. اور جو ریزرو سیٹ ہے وہ بھی ان 21 دنوں کے اندر ہی ان کا تعین ہونا ہے یا پھر یہ بعد میں بھی مرحلہ مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, یہ بھی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے 14 دن کے اندر, تو پھر اس ودن فیو ڈیز جو ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ سارا جو عمل ہے یہ 21 دن سے پہلے مکمل کرنا ہوتا ہے ریزرو سیٹس کے لیے, چاہے وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہوں یا مائنورٹیز کی سیٹیں ہوں. تو کیونکہ اس 21 دن کے اندر تو آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے, 21 دن آپ نے 21 دن کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے, اس کا چناؤ ہوتا ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے ایسے دیکھا جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا 2002 کا الیکشن, پھر اس کے بعد جو الیکشن ایک اجلاس 37 ڈیز میں بلایا گیا, ایک اجلاس اس سے کچھ زیادہ دن میں بلایا گیا, تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد 21 دن کی شکل لاگو ہوتی ہے. اس سے ایکسیڈ نہیں ہو سکتا معاملہ, 21 دن سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے. اب اگر ظاہر ہے ہم کہاں کس حد تک اس لیگل ریکوائرمنٹ کو جو ہیں وہ اڈھیر رہتے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے لیگل کو ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. میں تو اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ٹوٹل ٹائم فرام دا الیکشن ڈے اپ ٹو دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ یا کالنگ آف دی اسمبلی سیشن از 21 days. اینڈ واٹ اباؤٹ دوز کینڈیڈیٹ جنہوں نے جا کے الیکشن ٹریبیونل میں معاملہ اٹھایا ہوا ہے یا ان کے فیصلے نہیں آ پاتے ہیں, ان حلقوں یا ان سیٹس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں فرض کریں وہ آزاد ہیں, ان کو کوئی ٹائم دیا جائے گا بیکاز ان کا کیس پینڈنگ ہے؟ جو آزاد ہیں اور ان کا جو ظاہر ہے اس سے بہت سے کیسز آئیں گے اور اس وقت ٹریبیونل کے پاس, تو یوزلی ہوتا یہ ہے جیسے الیکشن کمیشن سے کہا بھی جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے, سب کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بہت جلد ان کا فیصلہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت تو ریکاؤنٹنگ کی بات ہوگی, اس وقت تو ظاہر ہے کہ جہاں پر کچھ مس مینج کیا ہوگا یا کہیں پر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ مس ہوگا تو اس کے اوپر بات ہوگی. تو الیکشن کمیشن کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے یہ فیصلہ کر لیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا حق جو ووٹ کا ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا اور اپنا پرائم منسٹر یا لیڈر آف دا ہاؤس چننے کا وہ استعمال کر سکیں. اور میم یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی, اب اس سب کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پھر وزیر اعظم پاکستان, یہ ان کا انتخاب کس طرح ہوگا, آئینی طور پہ کس تاریخ تک یہ مراحل مکمل کرنے ہوں گے؟ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ 21 دن کے بعد ہر حال میں سیشن بلانا ہوگا, اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا جس میں پہلے ہی اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد گورنمنٹ فارمیشن ہوگی. جب تک ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا چناؤ نہیں ہوتا, الیکشن نہیں ہوتے, اس وقت تک پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں کرتے. تو اس کے بعد پرائم منسٹر چنا جائے گا اور پھر ظاہر اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے جس میں کیبنٹ اور سب کا نامینیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مسرت قدیم ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس وقت کلیئر کی ہمارے سامنے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ جنہوں نے الیکشن لڑا اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں, تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ انڈیپینڈنٹ پر جی ٹائم ڈیڈ لائن ایک ہے اور وہ 3 دن کی ہے کہ 3 دن کے اندر انہوں نے آفٹر 10 days جو 3 دن بچتے ہیں اس میں انہوں نے کسی بھی حکومت میں شامل ہونا ہے, ادروائز وہ پھر آزاد رہیں گے. چلیں صدف, ہم نے الیکشنز کی بہت بات کر لی, ٹھیک ہے, مطلب کہ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. اب تو یہی باتیں ہوں گی, نہیں اب کچھ اور بھی باتیں نہیں بن جاتی, لیکن کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہ ضروری ہیں. فار اے چینج ہم ذرا اب یہ بات کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا بعض گشت نئے نوٹس, نئے کرنسی نوٹس, ان کا ڈیزائن, ان کے سیکورٹی فیچرز, ایگزیکٹلی. تو اب وہ نئے کرنسی نوٹس ہونے کیسے چاہیے,
اسٹیٹ بینک نے پہلی بار عوام سے رائے مانگی ہے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئے نوٹس کے ڈیزائن کے لیے 8 مقابلے ہونے جا رہے ہیں. ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹس کے اجرا پر کام اس وقت جاری ہے اور یہ جو مقابلے ہونے جا رہے ہیں اس میں آرٹسٹ، ڈیزائنرز اور آرٹ کے طلبہ حصہ لینے کے جو ہے وہ اہل قرار پائیں. مطلب باقاعدہ طور پہ اس پہ آرٹ کمپٹیشن ہوں گے اور پھر جو بیسٹ اس میں ڈیزائن ہوگا سلیکٹ کیا جائے گا. اور ترجمان اسٹیٹ بینک یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام مالیت کے، جیسے کہ فیصل نے بھی بتایا، نئے کرنسی نوٹ کے اجرا پر کام ہوگا اور باقاعدہ طور پہ طلبہ اس میں حصہ لیں گے اور مختلف تھیمز پر یہ ڈیزائن تیار کیے جا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی ویسے جاننے میں. اور یہ ہم پروفیشنل بینک کے نوٹ کے ہیں، ان کی جو ڈیزائن ہے پروفیشنل سے بھی ان کی مدد دی جائے گی، جس کے بعد حکومت پاکستان کی منظوری کے لیے انہیں بھیجا جائے گا. اور 8 مقابلے میں حصہ لینے والے تمام جو بچے بچیاں یا امیدوار ہوں گے وہ آئندہ ماہ 11 مارچ تک اپنے ڈیزائن اسٹیٹ بینک کو بھیج سکتے ہیں. سو یہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کے لیے ٹائم بھی ہے، 11 مارچ تک آپ اپنے ڈیزائن بھیج سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ کوئی اس کی آن لائن بھی ایڈریس ہوگا جو یہ اپنے ڈیزائنز بھیج سکتے ہو. تو چلے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے اپنے شو میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر فائنانس اسٹیٹ بینک آف پاکستان مسٹر قادر بخش صاحب. تو سب سے پہلے قادر صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کافی اس کی بات کش رہی کہ جی نئے نوٹس آ رہے ہیں اور اس کا کیا سارا معاملہ ہوگا، سیکیورٹی فیچرز کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نئے کرنسی نوٹس ان کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ واسطہ آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ. تھینک یو جی یار بھائی کا اور آپ کا آپ کے پروگرام میں بلانے کا. ذرا میں آپ کو اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں ہماری ہسٹری کی، تو یہ اسٹیٹ بینک کی 5ویں سیریز اس وقت چل رہی ہے اور جو نیو سیریز ہوگی اٹ وڈ بی دی 6th اور پاکستان کی یہ 7ویں سیریز ہوگی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو ہماری پہلی سیریز تھی جو 14 اگست 1947 کے بعد تھی، تو اس وقت وہ ظاہر ہے RBI ریزرو بینک آف انڈیا نوٹ ایشو کر رہا تھا انڈیوائڈیڈ انڈیا کی، تو اس کو ہم کنگ آر سیریز کہتے ہیں. تو اس پہ ایک اوور پرنٹ ہوتا جاتا تھا حکومت پاکستان. دیٹ واز دا فرسٹ سیریز. اور وہ RBI 1 سال اسٹیٹ بینک کا گورنمنٹ آف پاکستان کا بینکر رہا. اس کے بعد ایک دوسری سیریز شروع ہوئی تھی جس کو ہم کرنسی نوٹ سیریز کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ نے خود ایشو کی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی سیریز 1949 میں آئی اور یہ وہ سیریز تھی جو یونی لینگول اینڈ وداؤٹ پورٹریٹ. اوکے، وداؤٹ پورٹریٹ. سیکنڈ سیریز ہماری آئی 1957 میں اور دسمبر 1957 میں، جس پہ بائی لینگول اردو اینڈ بنگالی ود قائد اعظم پورٹریٹ. یہ سیکنڈ سیریز تھی. یہ تقریباً 1966 میں جا کے کمپلیٹ ہوئی، ایک نوٹ کر کے آتا گیا. تھرڈ سیریز ہماری جو ہے وہ بیسیکلی 1972 میں ہوئی آفٹر سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، اور وہ صرف اور صرف ان کے نوٹوں کے کلر چینج کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی، جو ایک ہے ورنہ ڈیزائن چینج نہیں ہوا تھا. ہماری اس کے بعد جو ہے چوتھی سیریز آئی 1976 میں، اور وہ جو سیریز تھی وہ اگین یونی لینگویج ہو گئے اردو میں، اور پھر جو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہ جو ابھی ریسنٹ تک چلتے رہے وہ بڑے ڈیزائن کے نوٹ وہ والے چلتے رہے. اور یہ ہماری کمپلیٹ ہوئی 1987 میں جب 1000 نوٹ کا نوٹ ایشو ہوا. اسی طرح جو ہماری اس وقت سیریز ہے یہ 2005 میں ایشو ہوئی، اور یہ سمالر جو سائز ہے، سائز تھوڑا کمپریکس ہو گیا. اور اس کے بعد یہ پہلی سیریز تھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشین ریڈیبل سیکورٹی فیچر تھے. تو یہ 2005 سے لے کے 2008 تک ایشو ہوئی. تو اگر آپ رفلی اندازہ لگائیں جو اسٹیٹ بینک کی 5 سیریز ہیں، ہماری 75 ایئر ٹوٹل اسٹیٹ بینک کی ایج بنتی ہے. آپ نے ہر جو دفعہ چینج آیا اس کی ریزنز بتائیں. ایک ہم ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے تھے، ایک دفعہ سیپریشن ہو گئی تھی، بٹ ایک دفعہ تصویر بھی نہیں تھی قائد اعظم کی نوٹ پہ. لیکن اب جو چینج آ رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جس طرح پچھلی سیریز تھی اٹ واز مشین ریڈیبل. ٹھیک ہے جی، مشین ریڈیبل اس میں ڈالے گئے. اب جو ہے تقریباً 15 سال بعد ہماری سیریز آتی ہے ود ریفرنس ٹو، ایک تو کچھ جو ہے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ریزن ہو سکتی ہیں، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیورنگ دا انٹرویننگ پیریڈ ٹیکنالوجیکل چینجز کیا آئی ہیں،
बैंक नोट प्रिंटिंग में। दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक है जिस पे नोट प्रिंट होता है विच वी कॉल एज द सबस्ट्रेट, कुछ फीचर सबस्ट्रेट के अंदर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे हमारा वाटर मार्क है, इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेड है, इसके अलावा जो है फाइबर्स होते हैं कलर्ड वाले, ये वो होते हैं जो सबस्ट्रेट के अंदर बिल्ड होते हैं। सेकंड जो सिक्योरिटी फीचर है जिनको हम कहते हैं इंक के सिक्योरिटी फीचर, उभरी हुई छपाई, कलर चेंज हो रहे हैं, ये वाले फीचर है। फिर कुछ जो है मशीन रीडेबल हैं, वो उसके अंदर हैं। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इन 15 सालों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ काउंटरफीटर्स। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है खास तौर पे जो प्रिंटिंग साइड पे आई है, और कलर प्रिंटिंग जितनी तेजी से अवेलेबल हो रही है, और उसकी वजह से आपको ये सिक्योरिटी फीचर में अब वो जो इंक वाले हैं उनकी बजाय कुछ और तरीके से करने पड़ेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा आप हैं। द पर्पज इज टू स्क्वेयर द इंटेग्रिटी ऑफ बैंक नोट, और दैट्स वाई हमारी 75 ईयर में 5 सीरीज आई, तो रफली 15 ईयर के बाद हम लाद रहे हैं सीरीज। लेकिन एक नोट जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा 5000 का नोट, उसको लेके अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में है कि जी असल जो करप्शन हो रही है बिकॉज ऑफ जो उसकी वैल्यू जो वर्थ है, प्लस उसके जाली नोट्स, उसको तायुन करना बड़ा मुश्किल जाता है। इज इट द केस? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ हमारे ये हैं कि अगर 5000 का नोट नहीं होगा तो करप्शन नहीं होगी। हाँ। तो इसका फिर काउंटर थीसिस ये था कि 5000 का नोट आया 2008 में, उससे पहले तो मुल्क में कोई करप्शन नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ डिफीटिंग है। ये है कि जी अगर आपके पास हायर इनाम के नोट नहीं होंगे, आपको कंपैरेटिव करना पड़ता है कि वो जहां मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन हिसाब से हो आपको उसको देखना पड़ता है। और अब जो उसकी वैल्यू है क्रॉसपेंडिंगली देखें कि यूएस डॉलर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, वो ब्रिटिश पाउंड मिल जाएगा। तो देर आर सो मैनी थिंग्स अवेलेबल कि जो मेरे ख्याल में ये आइडिया करना कि जी वो करेंसी नोट से करप्शन ख़त्म हो जाएगी और उसके लिए नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही फाफ है। अच्छा मिस्टर कादिर, एक चीज़ ये, इससे पहले कि मैं इस चीज़ पे जाऊं कि जो एक आप लोगों ने कंपटीशन रखा है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मटेरियल जो है वो करेंसी नोट का, इज इट गोइंग टू बी पेपर, या फिर कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि कुछ जिस तरह को कुछ मुख्तलिफ ममालिक में तो प्लास्टिक होगा या सॉफ्ट प्लास्टिक होगा, इस तरह की कोई चीज़ भी है अंडर कंसिडरेशन? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास है और जो इस वक्त जो पेपर है वो भी हमारा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है ड्यू टू द रीज़न कि ये कॉटन बेस्ड पेपर है। Okay. तो ये वो वाला पेपर नहीं है जो दरख्त कटाई से होता है। एक तो इसमें ये मौजूद है, दूसरा कॉटन चूंकि हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट है तो वो हमें सूट करता है उसके हिसाब से। और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जी ये पॉलीमर पे या उस पे जाएगा। ये फॉर द टाइम बीइंग इट इज पेपर बेस्ड सबस्ट्रेट। तो ये जो कंपटीशन जो है, तो किस तरह लोग अपने डिजाइन्स भेज सकते हैं ऑनलाइन, कैसे किस तरह भेजेंगे? इस वक्त जो डिजाइन का है उसमें जो ऑनलाइन वाला है उसमें आप हमें ईमेल से कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन वी आर प्रेफरिंग कि जी डिजाइन आपका फिजिकली आप डाक से हमें भेजें ताकि बाई पोस्ट है, ताकि वो जो ज्यूरी है वो जो है उसमें आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम पड़ जाता है कि जी मेरा तो आपने सही प्रेजेंट नहीं किया होगा, छोटा कर दिया होगा, बड़ा कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फॉर द टाइम बीइंग, अभी चूंकि हमने पहली बार ये कर रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट लोगों से यही किया है कि आपको अपने डिज़ाइन जो है सरफेस मेल के जरिए स्टेट बैंक में जमा करा दें, और ये 11 जिस भी आपने बताया खुद 11 मार्च इज़ द लास्ट डेट। और गुफ्तगू का इख्तिताम करने से पहले एक चीज़ आपने तो बता दी कि कंपटीशन में कौन कौन हिस्सा ले सकता है और कैसे हिस्सा ले सकता है, ये आपने नहीं बताया कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई रिवॉर्ड भी आएगा? हाँ, इनाम जी क्या बिल्कुल, होगा? जी 7 हमारी डिनोमिनेशंस हैं
اور ہر ڈینامینیشن میں 3 پرائزز ہیں، تو ٹوٹل 21 پرائزز دیے جائیں گے. فرسٹ پرائز جو ہے اٹ از کیریز دا پرائز ٹیگ آف 1 million، اور سیکنڈ پرائز $500,000 اور تھرڈ پرائز 300,000. چلیں میں بھی اس میں اپنا ایک ڈیزائن بائی پوسٹ آپ کو بھیجتے ہیں. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کمنگ آور شو اور ویلیوبل انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس حوالے سے. آپ بھی اپنے ڈیزائن بھیج سکتے ہیں. بائی پوسٹ آپ نے بھیجنے ہیں. 11 مارچ تک کا ٹائم ہے اور اس میں پرائزز بھی ہیں جو آپ نے برتھ آپ نے سن لی کتنے اماؤنٹ کا پرائز آپ کو مل سکتا ہے. اور آپ لوگوں کی ایک کمپٹیشن تو یہ بیٹھی نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس میں پارٹ لینے والی ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ جیتے تاکہ آپ سے تو ہمیں ٹریٹ کیا توقع. کوئی اور جیتے تو ہمیں کیا پتا کہ اس نے کیا جیتا ہے اور کیا نہیں جیتا. مجھے پتا ہے PCR سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں. میں ان کے دل کی تو ترجمانی کی ہے, اس میں میرا کیا لینا دینا ہے. خیر جی, اب شو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ ڈیولپمنٹ بھی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقوں میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن اجرا کے خلاف پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کی درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے. حسین احمد چودھری بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, اسلام آباد کے 3 حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے تھے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر تھیں, جبکہ آر او کو بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پہلے روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی جاری نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے, جس پر چیف جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے اہم ریمارکس دیے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن تو آپ نے اپنی جاری کر کے غلطی کی ہے, میرٹ پر ہم جا نہیں رہے, ایک درخواست جو زیر التوا ہے اس پر فیصلہ کر دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن نے درخواست منظور کرنی ہے یا مسترد, لیکن فیصلہ تو کریں, یہ ایک قانونی معاملہ ہے, اسے قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ بنیادی باتوں پر تو اب ہمارا اتفاق ہے کہ درخواست التوا میں ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اگر الیکشن کمیشن میں ان کی اپیلیں منظور ہوتی ہیں تو نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا, تو جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہونے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ بے ضابطگی ہوئی ہے. سماعت اس وقت جاری ہے اور الیکشن سماعت اس وقت جاری ہے. بہت شکریہ حسین احمد چودھری. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. یہاں پر CTD نے ساہیوال میں سرور چوک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کالعدم داعش کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے اور CTD کے مطابق دہشت گرد سے بارودی مواد, بیٹری, پرائما کارٹ اور ڈیٹونیٹر برآمد کیے گئے ہیں. تو CTD کی جانب سے یہ کارروائی ہوئی ہے ساہیوال میں سرور چوک کے قریب اور کالعدم داعش کے دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور تھوڑا سا معاشی فرنٹ, جو معاشی چیلنجز ہوں گے نئی گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے اس کو وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا فیکٹر رہا پچھلے 1.5-2 سالوں میں. ہم نے دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی عدم استحکام رہا, اور پھر جو ہم ڈیلے گئے IMF کے پروگرام میں اس نے بڑا نقصان پہنچایا. پاکستان کے جو فارن ریزروز تھے وہ بہت حد تک ڈاؤن ہو چلے گئے تھے. اب آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنی شروع ہوئی. ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا تھا, اسی طریقے سے پیٹرول پرائز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. اب یہ چیلنجز کیا ہیں, اس سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو انتخابات ہونے کے فوری دن بعد فوری نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ مندی ہمیں نظر آئی, لیکن آج مضبوط خبریں آ رہی ہیں اسٹاک ایبسلیوٹلی. اب تک جو ہے وہ کافی اضافہ ہو چکا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. پچھلے 2 دن میں مندی رہی, بٹ آغاز میں اب مثبت سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں. کرنٹ انڈیکس جو ہے وہ 62,182.63 پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے, یعنی کہ 1.5% سے زائد جو ہے وہ مارکیٹ بڑھ چکی ہے. لیکن اب یہ سسٹینیبلٹی آف اکانومی ایک بڑا سوال ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی حکومت اس کا کیسے مقابلہ کرے گی. ساتھ ہی IMF کی تیسری قسط اور اس کے بعد دیگر چیزیں جو ہے وہ سر اٹھا کے سامنے کھڑی ہوئی. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اکنامیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں. صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ, باخبر سویرا میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. تو ڈاکٹر صاحب 2 دن مندی دیکھی, اب ایک اسٹاک ایکسچینج میں ہم فائنلی کچھ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, تو انویسٹرز کا جو ہے اعتماد دوبارہ ریگین ہو رہا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ جو چیزیں ہیں کتنی دیر پا ہونے جا رہی ہیں, کیا کیا کرنا پڑے گا اس سال خاص طور پہ ہمیں, اور معاشی چیلنجز کیا کیا ہوں گے سر اس بار؟ وعلیکم السلام, گڈ جوائن بوتھ آف یو. دیکھیے, ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ IMF کا جو اس وقت اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. دوسری بات کلیئر ہے کہ ایک نئے IMF کے پروگرام کا اجرا جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہے.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک نے 20-25 ارب ڈالر سالانہ کی بنیاد پر جمع کرنے ہوں، ری پروفائل کرنے ہوں، دوستوں سے، بائی لیٹرل پارٹنر سے، ملٹی لیٹرل سے گفتگو کرنی ہو، کمرشل لونز لینے ہوں، اور وہ ایسی ریٹنگ پہ کھڑا ہو کہ وہ خود یہ کام نہ کر سکے، تو آئی ایم ایف کا پروگرام اس چیز کو سہارا دیتا ہے. سو لیٹس بی ویری ویری کلیئر آن دس. بالکل صحیح کہہ رہی تھی صدف. گو بیک فیو منتھس جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ڈیلے آ رہا تھا تو صدف پاکستان کے ریزروز ور ایٹ $3 billion. جب میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو دے آر اوور $8 billion. سو آبویسلی ایک تقویت ملی ہے. آپ نے یہ بھی صحیح کہا، روپیہ 350 کی حد تک چلا گیا، آج وہ 280 کے انڈر ٹریڈ کر رہا ہے. اگین جو ہمارے بوروڈ فنڈ انفلوز ہیں انہوں نے یہ تقویت دی ہے. سو ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. سب سے بڑا چیلنج آنے والی حکومت کو یہی ہے کہ وہ یہ کام کر پاتی ہے کہ نہیں. پر یہ کام ڈیفیکلٹ ہے، یہ کام چیلنجنگ ہے. یہ کام چیلنجنگ اس لیے ہے کہ ہم اپنا ہوم گراؤنڈ پروگرام نہیں لکھتے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ قیمتیں ہمیں کہتے ہیں بڑھا دو. وہ قطعی طور پہ نہیں کہتے. آپ کی اپنی اوگرا کی آج کی ڈٹرمنیشن ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے. سو اپنے ہوم گراؤنڈ پروگرام کو لکھیں گے تو پروگرام آسان ہوگا، نہیں لکھیں گے تو آج فار ایگزامپل صدف یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک طے کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 15 فروری کلوز آف بزنس پاکستان میں جو اوگرا کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے جو اس وقت فیلڈ میں ہے اس کا اجرا کرنا ہے اور گیس پرائسز کو ریوائز کرنا ہے. سو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی، اس لیے کہ پروگرام جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہی ہماری اکانومی کی صحت کے لیے اچھا ہے. سو ان دا شارٹ رن آئی تھنک دس از آر اکنامک مینجمنٹ. آئی ہوپ کہ اتھارٹیز بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپس بھی بڑی سیریسلی پروگرام کے لیے پروفیشنلز کو میکرو بنانے کے لیے، انرجی سیکٹر کو بنانے کے لیے، انویسٹمنٹ سائڈ کو بنانے کے لیے اس سب پر کام کر رہی ہوں گی اور ایک ہم اچھا پروگرام دیکھیں گے اور آئی ایم ایف اس کو فنڈ کرے گا اور ہماری اسٹیبلٹی جو اس وقت ہے، جو میکرو اکنامک تھوڑی سی آپ کو کمفرٹ دکھائی دے رہا ہے، وہ کنٹینیو کرے گا. لیٹس ہوپ سو. لیکن موسٹ لائکلی کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو لگ یہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار ہی وزارت خزانہ کا منصب سنبھالیں گے. تو ان کا پریویس جو 16 ماہ کا ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اب تو خود شہباز شریف کل یہ کہہ رہے تھے کہ لازمی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام بھی کرنا ہوگا اسٹینڈ بائی پروگرام کے بعد. تو عوام کے سامنے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپلٹ مینڈیٹ ہے، کمزور حکومت ہے، تو وہ فیصلے کیسے کر پائیں گے اور ان فیصلوں کو عوام کیسے ریسیو کر پائیں گے؟ مشکل فیصلے ہوں گے پھر یہ ڈاکٹر صاحب. تو دفعہ آپ نے بہت ہی ایک بیسک پرنسپل سامنے رکھ دیا ہے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ خود جو آنے والے ون آف دی مین لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا اجرا کرنا پڑے گا. باقی بھی پارٹیز آئی تھنک آر لارجلی کلیئر. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا. تو اگر وہ باہر سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر پروگرام کو سپورٹ کر دیں گے تو آئی تھنک آگے بڑھ سکے گی. اب میرے خیال میں کہ اس وقت اس پروگرام کو چلانے کے لیے ایک امپورٹنٹ جز تو یہ ہے کہ ایوری ون تھنکس کہ یہ کرنا ہے. جو دوسرا جز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایف سی کا کلیدی رول ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، کوآرڈینیشن ہے، ایک امپلیمنٹیشن کا فریم ورک ہے. سو اس کی ہیلپ جو ہے وہ درکار ہوگی فیصلے لینے کے لیے. پر ابھی جو تیسرا جز ہے جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں مسنگ ہے اس پورے فریم ورک سے، وہ یہ ہے کہ کیا پروفیشنل سیٹ اپ ہے جو اس پروگرام کو چلائے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پروفیشنل پروگرام ہے، یہ کنٹریز کا پروگرام ہے. سو آئی ایم ناؤ اسپیکنگ اکراس دا بورڈ. میں سری لنکا میں بھی یہی کہتا تھا کہ یہ کنٹری اونرشپ آئے گی، کنٹری ڈیزائن کرے گی کہ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کیا ہوں گے پروگرام کے، انرجی سائڈ کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے پروگرام کے، ایس او ایز کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے، انویسٹمنٹ سائڈ کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے، مانیٹری سائڈ یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک کی سائڈ کے وہ کیا ہوں گے. اگر کنٹریز خود اس کی اونرشپ لیتی ہیں صدف تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. وہ پروگرام کا ڈیزائن بھی بہتر ہو جاتا ہے. میں اس وقت اگین اینڈ اگین ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ڈیزائن آف دا پروگرام ول ڈیٹرمن کہ یہ لوگوں پہ کتنا بھاری پڑتا ہے. اٹ ول آلسو ڈیٹرمن کہ کیا پاکستان 21 پروگرام جو ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑے آ رہا ہے، کیا یہ بھی انکمپلیٹ رہ جائے گا. سو obviously the challenges are very very serious. The team needed, the professional setup needed along with the political leadership and SIFC can deliver this. تو یہ تھوڑا آف ٹاپک ہوگا، لیکن کیا ایک کمزور حکومت اتنے سخت فیصلے کر کے عوام پر وہ فیصلے لاگو کر سکے گی کہ نہیں، یا آپ کو لگتا ہے وہ پریشرائز ہو جائیں گے ہر پوائنٹ پہ؟ اور اگر
پیپلز پارٹی سم ہاؤ بیکاز وہ ٹریجری بینچز میں تو ہیں لیکن وہ سپورٹ نہیں کرتے, تو کتنا مشکل ہوگا اتنے اکنامک ریفارمز کرنا. پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں, باہر سے آپ کو ایکسٹرنل فنڈنگ چاہیے, آپ کو سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جنہیں ڈیل کرنا ہے آنے والی حکومت میں. تو یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ریفارم, اصلاح, دیکھیں اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس, پر یہ فیصلے جو ہیں مچ ڈیپر ہیں دین دی پرائسز. یہ آپ نے بات صحیح کی, سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا جو ہے, اس کے فلو کو ختم کرنا. ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے شیئر کیا کہ ہم اس کے فلو کو کم کر دیں گے. جو اس وقت سٹاک پڑا ہوا ہے اس کو تو اس چیز سے کم کر سکتے ہیں, بٹ فلو کو کم کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن سے لے کے ٹیرف ریفارم سے لے کر جینکوز کی مینجمنٹ سے لے کر ٹیرف سٹرکچر کو ٹھیک کرنے تک, نیپرا اوگرا کو اکٹھا کرنے تک, آئی پی پی سے گفتگو کرنے تک. اب میں نے کتنی کلیدی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. صدف یہ آسان نہیں ہوں گی, بٹ وی آل مسٹ اسٹینڈ بہائنڈ اینی گورنمنٹ اینڈ سے کہ یہ کام کیجئے, کیونکہ یہ اگر تھوڑی دیر تکلیف بھی دیں گے آپ کو, بٹ لانگ رن میں اس سٹرکچر کو تبدیل کر کے ٹھیک کر دیں گے. میں ایک گزارش کروں کہ اس وقت جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے, بٹ لوگوں نے ایک چینج کا ہی مینڈیٹ دیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گورننس نظام کو میں بہتری چاہتے ہیں. سو دیٹس دا ریئل ہوپ فار پاکستان. انہوں نے سب پارٹیز کو کہا ہے کہ آپ متحمل ہو کر یہ کام کیجئے, ہم تیار ہیں. اگر پاکستان کی لائک 2/3 از below 28-30 years of age, they are looking کہ آپ اپرچونٹیز کریٹ کیجئے. اگر انرجی سیکٹر کو ڈسرپٹ کرنا ہے تو کیجئے, اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیجئے. اب کیا یہ فیصلے کرنا یہ کتنے آسان ہوں گے یہ فیصلے کرنے, وقت بتائے گا. لیکن اب ذرا جو عام آدمی کا سوال ہوتا ہے وہ سمپل یہ, کیا مہنگائی کم ہوگی, کیا چیزیں سستی ہوں گی, اور خاص طور پہ تاجر برادری کے لیے یہ سال کیسا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ ہم نے لارج اسکیل پروڈکشن کی تو بات کر لی, بٹ یہ جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے وہ مہنگائی کے زیر اثر کتنا رہے گی؟ فیصل, آپ نے بہت ہی اچھی چیز سامنے رکھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات کی آپ نے, 52 لاکھ پاکستان میں انڈسٹریل اینڈ کمرشل اینٹیز ہیں, 99% اس میں سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں. بڑے پلیئرز تو کیا 80,000 کے قریب ہیں. سو ان سب کا کیا کرنا ہے؟ ناؤ دیٹس دا ریئل چیلنج فار دا گورنمنٹ ان کمنگ. کیا وہ اس کو گلوبل ویلیو چین یا کوئی دنیا میں چیز بیچنے کے لیے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہی وہ ڈیپر انڈسٹریل پالیسی کی نجنگ ہے یا اس کی طرف موومنٹ ہے جو ہم نہیں کر پائے. سو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے پورے پروگرام میں سطحی گفتگو قطعی طور پہ نہیں کیا. انفلیشن, اس میں مجھے آپ نے 30 سیکنڈ دینے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت آسان لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہم پرائسز کو بڑھنے کو کم کر دیں گے. پرائسز قطعی طور پہ کم ہونے نہیں جا رہی. اس کی بڑھنے کی شرح میں کمی جو ہے وہ ممکن ہے. 38% پہ تھی, آج 28-29% پہ ہے. آنے والے دنوں میں کیونکہ ایک بہت بیس افیکٹ بھی ہے, کچھ کراپس بہتر آئی ہیں, کچھ روپیہ سنبھل گیا ہے, تو یہ بڑھنے کی شرح لائکلی ہے کہ یہ نیچے کی طرف موو کر جائے. دیٹ از واٹ اٹ از. بٹ آن دا ڈیپر سائڈ اگین گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں نا, یہ کیا ہے, پیداواری صلاحیت ملک کی بہتر ہو جائے. آپ اپنی اجناس جو ہیں ان کی پیداواری صلاحیت بہتر کر دیں, زیادہ ییلڈز دیں, تو کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ سرٹنلی ہو جائیں گی. اس میں کیا دو آرا ہو سکتی ہیں. اگر گورنمنٹ کی بوروئنگ, یعنی کہ گورنمنٹ نے پچھلے 6 ماہ میں 4,000 ارب روپیہ بورو کیا ہے. جب گورنمنٹ بورو کرتی ہے نئے نوٹ چھپتے ہیں, جب نئے نوٹ چھپتے ہیں تو اتنی ہی سپلائی رہتی ہے گڈز کی اینڈ سروسز کی, پر نوٹ زیادہ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے انفلیشن آتی ہے. اب یہ 2 چیزیں کیجئے اگلے 3 سال میں. پیداواری صلاحیت ملک کی بڑھائیے, اپنے خسارے کم کیجئے, کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کیجئے. جو کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے, جو پروونسز کا ہے ادھر پروونسز کریں. بالکل, یہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر ہے اٹ لکس لائک کہ بہت زیادہ کڑے معاشی چیلنجز ہوں گے آنے والی حکومت کے لیے. اور ویسے تو جو حکومت کی فارمیشن ابھی حکومت بنی نہیں ہے, لیکن جو کل ایک منظر نامہ ہم نے دیکھا, اگر تو وہ حکومت بنتی ہے PDM 2.0 تو پھر ایک کمزور حکومت کو بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن ہم کچھ آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے پازیٹیو چیز بھی بتا جائیں کہ 1.5 سے اب 2% مارکیٹ بڑھ چکی ہے, تو کرنٹ انڈیکس جو ہے وہ 62,393 تک پہنچ چکا ہے. اور اسی پازیٹیو کے ساتھ ہم لیں گے ایک بریک. کھیلوں کی بات ہو رہی ہے تو کھیلوں سے ہم نے جہاں کرکٹ سے خبر شامل کی
ٹینس کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹینس سے جو خبر ہے وہ افسوسناک ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والی ٹینس کی کھلاڑی زینب علی نقوی اسلام آباد میں انتقال کر گئیں اور ان کا تعلق کراچی سے تھا. اور زینب علی نقوی آئی ٹی ایف ٹورنامنٹ کھیلنے اسلام آباد گئی تھیں. ٹینس فیڈریشن کے مطابق زینب میچ کھیل کر ابھی واپس ہی آئی تھیں اور جب ان کو دیکھا ان کے کمرے میں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. وہ کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ میچ جب وہ فریش ہو رہی تھی تو اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ پولیس کے مطابق جو زینب علی ہیں وہ میچز کے لیے کراچی سے اسلام آباد آئی تھیں. ابتدائی رپورٹ کے مطابق دل کے دورے سے جو ہے موت کا امکان ہے اور زینب جو تھی وہ کراچی ریجن کی ٹاپ سیڈڈ کھلاڑی تھی. ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایبسلیوٹلی. تو جہانگیر بتائیے اس وقت کیا کچھ پتہ چل پایا کاز آف ڈیتھ کے حوالے سے, کیا کنفرم ہو پایا؟ جی بالکل, اس وقت میں اسپورٹس کمپلیکس میں ہوں اور یہاں پر جو ہے انتظامیہ سے جب اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے ورثہ نے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اب نے پوسٹ مارٹم کر کے دے دیا اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے چل بسے ہیں. اور اس کم عمری میں 17 سال کی ایج میں جب انہوں نے جب ٹینس کے اتنا بڑا نام اپنے جو میدان میں اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے کئی ایک جو ہے میڈل اپنے نام کیے ہوئے تھے اور جو ہے وہاں پر سندھ ریجن اور کراچی ریجن کی وہ ناقابل شکست ایک کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی ہوئی تھی. اور یہاں پر اب آئی ٹی ایف کھیلنے کے لیے جب اسلام آباد آئی تو یہاں پر جو ہے جب 12 تاریخ کو یعنی آج سے ابھی سے 48 گھنٹہ پہلے جب 12 تاریخ کو رات کو جب انہوں نے اپنی آخری میچ جب کھیلنے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے شاور لی تو گھنٹے تک جب واپس نہیں نکلی تو ان جو ہے دروازہ کٹکھٹایا گیا. جب ریپلائی نہیں ملا اس صورت میں دروازہ توڑ کر جو ہے دیکھا کہ وہ وہاں پر گری پڑی ہے تو وہاں سے ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی ان کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا, جو کہ پولیس کی سربراہی میں جب جو ہے ڈاکٹروں نے ان کی جو ہے پوسٹ مارٹم کی تو وہاں پر جو ہے معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یعنی جو ہے دل کا دورہ پڑنے پر جو ہے وہ اب میں نہیں رہے. لیکن جو آئی ٹی ایف انتظامیہ کا کہنا ہے جو کہ یہاں پر ان کے جو اپنی نانی کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائی ہوئی تھی کہ اپنی جو کھیل دکھانے کے لیے, لیکن یہاں اب وہ چل بسی اب میں نہیں رہی اور ان کے ورثہ کا کہنا ہے کہ جی ان کی موت بھی طبی جو ڈاکٹروں نے قرار دیا ہے ان کو انہوں نے مان لیا ہے اور اب اس کی پوسٹ مارٹم کے بعد اب کراچی بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور تقریباً اب اس وقت جو ہے وہ کراچی پہنچ گئی ہوگی ڈیڈ باڈی. جی ٹھیک ہے جہانگیر, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, تھینک یو سو مچ. So that's very sad. She was too young اور اتنی کم عمری میں ہارٹ اٹیک ہونا that's very concerning. کبھی اس پر بھی بات کریں گے. That to a sports person. Yes. خبر شامل کر لیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس نعمت اللہ نے گمشدہ شخص کے اہل خانہ سے استفسار کیا کہ کیا جے آئی ٹیز میں بلایا جاتا ہے. اصغر عمر سے ہم بات کر لیتے ہیں. اصغر بتائیے. جی آج یہ مومن آباد سے 11 سال سے جو شخص گمشدہ ہے اس کے اہل خانہ نے درخواست دائر کی تھی. آج جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ جی آئی ٹی یا ٹاسک فورس کے اجلاس میں آپ کو بلایا جاتا ہے, انہوں نے بتایا کہ عموماً تو بلایا نہیں جاتا اور بلایا جاتا ہے تو بس ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ اس کا علم ہوا. اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہ جے آئی ٹی اور پی ایس ایف اسٹیشن کیا کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی کوششیں جاری کر رہے ہیں کیونکہ کسی بھی شہری کو بازیاب کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ اصغر عمر. تو آج سے ہم آپ کی اجازت لیتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کل بھی حاضر ہوں گے اور آپ بھی کل ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.